रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं सुबह के वक्त अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर रहा होता तो एक फ़कीरनी भीख मांगने आती। मेरी बीवी इसे भी नाश्ता करवा देती। कुछ माह गुजरे तो फ़कीरनी ने शोर मचा दिया कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मेरा दिमाग घूम गया और बीवी ने तलाक मांग ली। मैंने डीएनए करवाया तो इसके पेट में मेरा ही बच्चा था। मैंने डॉक्टर से बात की तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी मेरे छोड़े हुए नाश्ते में। मेरा नाम शहाब है। मैं एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता था। मैं एक अच्छी जॉब पर फाइज था। रोज़ी रोटी का सिलसिला अच्छा चल रहा था। मेरी बीवी का फ़कीरों को खाना खिलाने और पैसे देने पे और इनकी दुआएं लेने पर बड़ा यकीन था। जब भी कोई मसाइल हमारे दरवाजे पर आता, मेरी बीवी इसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। मुझे अपनी बीवी की ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कभी भी इसको इन कामों के लिए मना नहीं किया था। लेकिन मेरी बीवी का तो ये हाल था कि अपने मुँह का निवाला भी किसी साइल के मांगने पर दे देती थी। एक बार एक फ़कीरनी हमारे घर के दरवाजे पर आने लगी। जैसे ही वो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा की सदा लगाती, मेरी बीवी सारे काम छोड़कर ताज़ा खाना प्लेट में डालती और फ़कीरनी को देने चली जाती। वो फ़कीरनी खाना खा लेती और कहती, तुम्हारी गोद औलाद से भर दे। मेरी बीवी ये सुनकर यूँ खुश होती कि जैसे इसकी दुआ से वो साहिब औलाद हो जाएगी। मैं जब ये बात सुनता तो तासुफ़ से मुस्कुराने लगता। मैं ये अच्छी तरह जानता था मुझे कभी भी औलाद जैसी नेमत नहीं मिल सकती। शादी के पहले साल ही मैं ये राज जान चुका था कि मैं बांझ हूँ, लेकिन मैंने ये बात अपनी बीवी से भी छुपा रखी थी। वजह ये थी कि मेरे अंदर बैठे अनापरस्त मर्द को ये गवारा ना था कि मेरी बीवी मेरे इस ऐब से वाकिफ़ हो जाए। और ये मसला इसी 80% मर्दों के साथ है कि वो अपना ये ऐब कभी भी औरत के मुंह से सुनना पसंद नहीं करते। मेरी बीवी ने अपने तमाम टेस्ट करवाए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, इसमें कोई ऐब ना था। लेकिन जब मुझे अपने ऐब का इल्म हुआ तो मैंने औलाद की ख्वाहिश अपने दिल से ही निकाल दी। लेकिन मैं अपनी बीवी का रुकैया का क्या करता। इसको तो जैसे औलाद का जुनून सा सवार होने लगा था। वो गली में वही बच्चों को खेलते हुए देखती तो पकड़ पकड़ कर प्यार करने लगती, इन्हें चूमने लगती। बाकी अपने भाई बहनों के बच्चों को देखती तो ठंडी आहें भरती, कहती कि मुझे भी अल्लाह बेटी ही दे दे तो मैं इसे भी 7 बेटों से ज़्यादा प्यार कर दूँगी। मुझे इसकी आंखों में बच्चों के लिए हसरत देखकर दुख तो बहुत होता था, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। एक बार मैं अपने घर आया तो वो फ़कीरनी मेरे घर पर मौजूद थी। मेरी बीवी इसे ताज़ी रोटियां बनाकर दे रही थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी बीवी भी ना जाने कैसी थी। किसी भी औरत को उठाकर घर में बिठाना और भरोसा कर लेना कहाँ की अक्लमंदी थी। वो फ़कीरनी फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पाँव और मिट्टी से उजड़े बाल, गंदे से होलिये में कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर खाना छोड़कर मुझे घूरने लगी। मैंने भी इसे नागवारी से देखा और सीधे अपने कमरे में चला गया। गुस्से से मैंने अपनी फ़ाइल वाला बैग एक तरफ रखा और टाई उतार कर बेड पर फेंक दी। ये रुकैया भी अजीब थी। क्या ज़रूरत थी इसे घर के अंदर बुलाने की। कहाँ खबर की चोरनी हो। मैं अपना जी जलाता हुआ वॉशरूम में चला गया। जब मैं नहा धोकर बाहर आया तो वो फ़कीरनी जा चुकी थी। रुकैया मुझसे खाने का कहने लगी। मैंने कहा कि तुम क्यों फ़कीरनी को घर बुलाती हो। क्या ख़बर ये कौन है और कल को घर से हाथ साफ़ करके लौट कर चली जाए। वो कहने लगी कि वो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत नेक और अल्लाह वाली लड़की है, मजबूरी में भीख मांग रही है। मैंने कहा तुम्हें तो हर दूसरा शख्स ही मजबूर और शरीफ ही नज़र आता है, तो पूरा दिन घर में अकेली होती हो। अगर तुम इस तरह से फ़कीरनियों को घर पर बिठाओगी तो मैं बाहर से ताला लगाकर जाया करूँगा। मेरी बात रुकैया ने कभी भी संजीदगी से नहीं ली थी। अब भी हंसने लगी, कहने लगी मेरे पास कौन से ख़जाने हैं जो कोई ले जाएगा। लड़की आती है अपने नसीब का खा जाती है, किसी से क्या कहती है, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा अपना फ़लसफ़ा तुम अपने पास रखो और आइंदा वो फ़कीरनी मुझे घर के अंदर नज़र ना आए। मेरी बात पर वो खामोश हो गई। अगले रोज़ जब मैं घर आया तो वो फ़कीरनी मेरे दरवाजे के पास ही बैठी थी। मुझे देखकर कहर भरी नज़रों से मुझे घूरने लगी। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने घर के अंदर चला गया। इस दिन के बाद वो मेरे घर के अंदर नहीं आई थी। एक रात हम सो रहे थे कि रात के 3 बजे बाहर शोर की आवाज़ें आने लगी। शोर इस कदर ज़्यादा था कि मेरी और मेरी बीवी की आंख खुल गई। हमारी गली में ही मर्दों का शोर हो रहा था। इसे मारो, इसे मारो, ये बदकार औरत है, जानबूझकर फ़कीरनी का लिबादा ओढ़े हुए है। हम दोनों मियाँ बीवी भी बेख्तियार दरवाज़ा खोल कर देखने लगे। लोग फ़कीरनी को पत्थर से मार रहे थे। वक्ती तौर पर तो मुझे भी इसके चेहरे से बहता खून देखकर हमदर्दी सी होने लगी थी। ना जाने क्या हुआ था जो लोग इसे पत्थर से मार रहे थे। रुकैया मुझसे कहने लगी कि ये क्या जुल्म है, सब मिलकर एक औरत पर पत्थर बरसा रहे हैं।
جائیں شہاب، جا کر اسے بچائیں۔ یہ ایک وقتی سا جذبہ تھا۔ میں وہاں پر چلا گیا اور لوگوں کو اس لڑکی سے پیچھے ہٹانے لگا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہٹے کٹے مرد ہو کر ایک مظلوم سی لڑکی کے اوپر پتھر برسا رہے ہو۔ ان میں سے ایک عورت بولی، شکل سے مظلوم لگتی ہے لیکن ہے نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن آج یہ سڑک پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں اور میرا بیٹا اسے ڈاکٹر پر لے گئے تو پتہ چلا کہ یہ حاملہ ہے، حالانکہ یہ خود کو پاک دامن کہتی ہے۔ میں نے کہا، یہ پاک کردار ہے یا بد کردار؟ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک لڑکی پہ سب لوگ مل کر پتھر برسائیں۔ میں تو اس لڑکی کی طرفداری میں بات کر رہا تھا، وہ زخمی نیچے گری پڑی تھی، ایک دم سے کھڑی ہو کر میرے پاس آ گئی اور میرا گریبان سب کے سامنے پکڑ لیا۔ کہنے لگی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس فقیرنی کی بات سن کر تو میں شدت سا رہ گیا تھا۔ میں تو اسی کو بچا رہا تھا اور اسی کی حمایت لے رہا تھا اور مجھ پر ہی الزام لگا رہی تھی۔ رقیہ بھی دروازے سے ہٹ کر میرے پاس آ گئی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ سب لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے پر الزام لگا رہی ہو۔ کہنے لگی، تم مجھے اس لیے ہی بچا رہے ہو کیونکہ تم سب جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر وہاں موجود لوگوں نے کہنے لگی، مجھے پتھر مارو اور جان سے مار ڈالو کیونکہ میں ایک فقیرنی ہوں، لوگوں کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاتی ہوں، اس لیے میری کوئی عزت نہیں ہے، بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا، اور یہ عزت دار شخص ہے اس لیے سب کو اسی کو سچا جانے گا۔ وہ لڑکی نہ جانے کیا اول فور بکے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، میں اس قسم کا مرد نہیں تھا، میری بیوی ہی میری محبت تھی اور اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی عورت پسند ہی نہیں آئی تھی۔ میں ایک عزت دار مرد تھا اور مجھے اپنی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، جو اس لڑکی نے دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اگر یہ جھوٹی ہے تو تم کیوں اس کو بچا رہے تھے؟ ظاہر ہے تمہارا کوئی تو اس سے تعلق ہے جو تم ہمدردی جتانے آ گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا انسانیت کے جذبے کے تحت مدد کرنا مجھے اس قدر مہنگا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا، میری طرف سے یہ لڑکی بھاڑ میں جائے، آپ لوگ اسے پتھر مارو، سنسار کر دو یا جان سے مار ڈالو، میں آئندہ کبھی کسی کے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر ایک بڑے میاں میرے پاس آ گئی، کہنے لگے، لو میاں، خود پر بات آئی تو دامن بچانے کے لیے بھاڑ میں جائے، یہ نہیں چلے گا، اب تو تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ اگر یہ لڑکی سچی ہے تو تمہیں اسے عزت دینی پڑے گی، اسے اپنے گھر پر رکھنا پڑے گا، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوتی تو کیا اپنے ہی محسن کو یوں بدنام کرتی؟ یہ ایک بہت چال باز ہے، مکار ہے، لوگوں کے سامنے نیک شریف اور عزت دار بنا پھرتا ہے، اس کی اصلیت میں جانتی ہوں۔ وہ لڑکی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کی باتوں کا اعتبار کر رہے ہیں، اس فقیر کا جسے کوئی دو گھڑی اپنے گھر پر برداشت نہیں کرتا، اس کا حلیہ دیکھو، نیچ اور کمینہ ہوں کہ جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آؤں گا۔ اللہ نے مجھے نیک اور صالح بیوی دی ہے، اس سے کئی درجہ اچھی ہے، باعزت ہے، نہ جانے اس لڑکی نے کہاں جا کر منہ کالا کیا ہے اور یہ الزام مجھ پر لگا رہی ہے کہ یہ شریف شخص ہے، ایسا کر کے اس کی عزت کی چادر میں اپنے گناہ کو ڈھانپ لوں گی۔ میری بات سن کر بہت سے مرد میری بات پر اتفاق کرنے لگے۔ ایک شخص کہنے لگا، پچھلے 4 سال سے ہم نے اس کو کبھی بھی کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں دیکھا، ہمارے محلے میں کتنی بچیاں جو ان کی اس عمر کی رہتی ہیں، لیکن مجال ہے جو کوئی بھی ہو اس شخص نے کبھی نظریں اٹھا کر بھی دیکھا ہو، وہ کیوں ایسی کسی گندی فقیرنی کے پیچھے جائے گا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں تھوڑا سا پرسکون ہوا تھا کہ شکر ہے کسی نے تو میری بات پر اعتبار کیا۔ مگر وہ فقیرنی کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس نے جھوٹا لبادہ پہنا ہے، اس پر یقین کریں گے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اس لیے میری کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ مجھے پتھر سے مار کے جان سے مار ڈالو، میں اپنا حساب اس شخص سے اللہ کی بارگاہ میں لوں گی۔ جب وہ اسی باتیں کرنے اس فقیرنی کی روتے ہوئے سنتے تو سمجھتے وہ سچی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آج کل بہت ترقی ہو چکی ہے، ڈی این اے کی رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔
میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں جانتا تھا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور ویسے بھی میں اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں تھا، پھر بھی وہ لڑکی کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ میں سچا تھا، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہ تھا۔ میری بیوی چپ تھی۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ صبح محلے کی 4 لوگوں کی موجودگی میں مجھے اور اس فقیرنی کے ساتھ ہاسپٹل جا کر ٹیسٹ کروانا تھا۔ پوری رات میری اور رقیہ کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بار بار رونے لگتی تھی، کہنے لگی مجھے طلاق دے دو شہاب، میں سوکن نہیں برداشت کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے رقیہ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مت کرو مجھ پر اعتبار، لیکن میری رپورٹ دیکھ کر تمہیں مجھ پر بھروسہ آ جائے گا، میں ہی سچا ہوں۔ صبح صبح ان 4 معزز لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا۔ وہ فقیرنی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد ان سب کی نظریں رپورٹ پر تھیں جو 2 دن بعد آنی تھی۔ ان 2 دنوں تک رقیہ نے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ تمہیں مجھے اس سے دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ پھر عورت فطرتاً بھی کچھ شکی مزاج ہوتی ہے، لیکن جب وہ سچ جان جائے گی تو مجھے ہی پر بڑی بھروسہ کرے گی۔ 2 دن بعد میری رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ سب سے پہلے وہ رپورٹ ان 4 لوگوں نے دیکھی تھی، پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری اس فقیرنی پر۔ کہنے لگے کہ شہاب صاحب، یہ عورت سچی ہے، اس کے وجود میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہا تھا؟ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تو آج تک اس لڑکی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، پھر اس کے ساتھ بدکاری۔ میں نے کہا یہ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن میرا سچ کس نے سننا تھا؟ وہ لوگ کہنے لگے آپ پوری سائنس اور لیبارٹری کو غلط کہہ رہے ہیں اور خود کو سچا کہہ رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے؟ تو سب سامنے آ چکا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لیبارٹری غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تصدیق شدہ لیبارٹری ہے اور آج تک اس کی کوئی رپورٹ غلط نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس فقیرنی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گا، لیکن اس لڑکی سے مرضی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ 1 نمبر کی جھوٹی ہے۔ آپ لوگ بے شک مجھے جیل بھیج دیں، مجھے سزا دلوا دیں۔ میری بات سن کر رقیہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر جیل میں چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ میں کس کے سہارے زندگی جیوں گی؟ شہاب اس لڑکی سے آپ نکاح کر لیں۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا اس سے نکاح، وہ بھی ایک فقیرنی کے ساتھ، اور یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں میں ایک بانجھ مرد ہوں، مجھے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی، میری بیوی میرے بچوں کی ماں بن چکی ہوتی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی رپورٹ لے کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس کی روح سے یہ صاف ظاہر تھا کہ میں ایک بانجھ مرد ہوں، مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میری پہلی رپورٹ دیکھ کر وہ لوگ کچھ تذبذات کا شکار ہونے لگے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ آپ کی کافی پرانی ہے، 4 سال پرانی رپورٹ ہیں، ہم یہ رپورٹس دوبارہ کروا کے دیکھتے ہیں۔ میری رپورٹس دوبارہ سے کروائی گئی، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار میں ہی جھوٹا ثابت ہو رہا تھا۔ میری نئی رپورٹوں کے مطابق ایک نارمل مرد تھا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ سب کے سامنے جھوٹا ہو رہا تھا اور میں یہ جانتا تھا کہ میں سچا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے۔ مجھ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ میں اس کو اپنا لوں گا، نکاح کر لوں، جتنی جگہ سے ٹیسٹ کرواؤ گے، کیونکہ بار بار ٹیسٹ کروا کر اپنے آپ کو سب کی نظروں میں مزید گرا رہے ہو۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حقیقت میں جانتا تھا یا میرا رب؟ وہ رقیہ مجھ سے کہنے لگی اگر میں نے لڑکی سے نکاح کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تو وہ خودکشی کر کے مر جائے گی۔ میں بالکل بے بس ہو چکا تھا، اس لیے نکاح کرنا پڑا۔ وہ اجڑی بکھری حالت میں نہ تھی، صاف ستھری اجڑی سی لگ رہی تھی، لیکن جتنی نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، میں نے ایک نظر ڈال کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ نکاح کے بعد وہ میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں سب کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہو چکا تھا۔ رقیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، لیکن میں اس کے کمرے میں نہیں گیا جہاں وہ لڑکی تھی۔ اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ رات کو بھی میں رقیہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کب تک اس رشتے سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں؟ آج نہیں تو کل آپ اس لڑکی کو ضرور قبول کر لیں گے۔ وہ نوجوان ہے، حسین ہے، آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، بس میں ہی ایک تنہا رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے جس نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہنے لگی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے دیکھیں گے بھی نہیں، جیسے ہی اسے اولاد ہوگی وہ ہم رکھ لیں گے اور آپ اس لڑکی کو طلاق دے دینا۔
میں نے کہا اس لڑکی کو طلاق ضرور دوں گا، لیکن اس کے بچے کو کبھی نہیں پالوں گا، کیونکہ ناجائز کس کا ناجائز بچہ ہے، کس کے گناہ کی نشانی ہے، میں بھلا کیوں اسے اپنا نام دینے لگا۔ مجھے بس صرف اس کے بچے کی پیدائش کا انتظار ہے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ضائع حمل تک میں پابند ہوں، اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ سے ہی گناہ ہوا ہے؟ تو بچہ بھی آپ کا ہی ہے، رپورٹ سے تو یہی ثابت ہوتی ہے، اپنا بچہ کیوں کسی کو دیں؟ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کروں گا، میں کسی کی بھی ناجائز اولاد کو اپنا نام نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، میں نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں آتے ہی سیدھا رقیہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا، کھانا بھی وہیں کھاتا، خاموشی سے لیٹ جاتا تھا۔ ایک بار صبح مجھے چائے کی طلب ہونے لگی، گہری نیند سو رہی تھی، میں نے سوچا اس کو کیا پریشان کروں، اس لیے کچن میں چائے بنانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے چائے کی کتیلی اسٹوو پر رکھی تھی، لیکن وہ لڑکی کچن میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر تو میری رگوں میں خون ابلنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ میں نے غصے سے بھپر کر کہا، خبردار، جو تم نے مزید کوئی ڈرامہ کیا۔ وہ کہنے لگی، آپ ایک بار میری بات سن لیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اپنی برسوں کی کمائی ہوئی عزت یاد آنے لگتی ہے، جو تمہاری جھوٹ کی وجہ سے میں کھو چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نظریں بدل لیتے ہیں، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری بات سنوں گا اور کسی اور جھوٹ پر اعتبار کروں گا؟ اگر چاہتی ہو کہ تم زندہ رہو تو میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں اس پر جان چھڑکتا ہوں، نہیں چاہتا کہ تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ رنگوں اور پھانسی کے تختے پر چڑھ جاؤں۔ میرے رقیہ کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی کے کہنے پر میں نے نکاح کیا ہے اور تم آج یہاں نظر آ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ حقیقت جان جائیں تو آپ کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگے گی۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنی اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ میری آواز سن کر رقیہ اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی ڈر کر گھبرا گئی تھی۔ میرے اندر اس کے لیے اتنی نفرت تھی کہ شاید میں سچ میں اس لڑکی کا قتل کر ڈالتا۔ میں نے کہا، اس لڑکی کو میری آنکھوں کے سامنے سے دفع کر دو رقیہ۔ رقیہ میرے غصے کو دیکھ کر مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سے کہہ دوں گی کہ آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کبھی میرے سامنے نہیں آئی۔ ایک بار میں اپنی آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا، چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے رقیہ اور اس کی لڑکی کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ان کے کمرے تک پہنچا تاکہ رقیہ کو اس کے کمرے سے باہر نکالوں، اس بحث کو یہیں ختم کروں۔ جو بات میرے کانوں نے سنی میرے ہوش اڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، مجھ سے گناہ کروایا تھا کہ میں آپ کو بچہ پیدا کر کے دے سکوں، پر میں نے سچ بول کر اس ناجائز اولاد کو جائز میں بدل دیا ہے، کیونکہ یوں برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے بچے کے باپ کا شوہر ہے، اپنے سگے باپ کے پاس اپنی اصل پہچان کے ساتھ کیوں نہ رہے؟ وہ لڑکی مجھے بات کرتے ہوئے کہیں سے بھی جاہل گوار نہیں لگ رہی تھی۔ رقیہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، لیکن تمہاری لالچ بڑھتی چلی گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو شہاب تمہیں بیوی کا درجہ دیں گے؟ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے وہ۔ تمہاری بات ہوئی تھی کہ بچہ تم مجھے دو گی اور ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی، لیکن تمہیں میرا گھر دیکھ کر گھر بسانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ شاید تمہاری بات سنیں گے اور تمہاری اس بات پر یقین کریں گے تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میری بیوی اور دوسری لڑکی شدت سے رہ گئی تھیں۔ میں نے کہا، میں ساری باتیں سن چکا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے سچ بولا جائے۔ رقیہ تو گمسم سی ہو گئی تھی۔ لڑکی کہنے لگی، میں آپ کو یہی سچ بتانا چاہتی تھی، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی سن لیا۔ کہنے لگی، میں کوئی فقیرنی نہیں ہوں، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، ہاں میں غریب ضرور ہوں۔ آپ کی بیوی کی مجھ سے ملاقات میرے گھر پر ہی ہوئی تھی، یہ راشن بانٹنے کے لیے میرے گھر آئی تھی۔ میری والدہ بہت بیمار تھیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ راشن کی جگہ مجھے پیسے دے دیں۔ کچھ دیر بعد مجھے کہنے لگی کہ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ میں مجبور تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ مجھے پھٹے پرانے کپڑے لا کر دیے اور کہا کہ یہ پہن کر میرے گھر فقیرنی بن کر آیا کرو۔ دن بھر فقیرنی بن کر رہتی اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کے گھر کے کمرے میں ہی بند کر دیتی تھی۔ ایک رات میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ رات گزارو۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں گناہ کروا کر؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا مالا مال کر دوں گی، میری والدہ کا بھی علاج کرواؤں گی، بس تم میرے شوہر کے ساتھ رات گزارو۔ مجھے اولاد کی خواہش ہے، لیکن میں ایک بانجھ عورت ہوں،
لیکن لیڈی ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے اپنے شوہر کے ٹیسٹ رپورٹ چینج کر دی تھی۔ میرے شوہر کی رپورٹ کو بدل دیا گیا تھا، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ میں بانجھ ہوں تو شاید اس کے دل میں دوسری شادی کی خواہش ہونے لگتی۔ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی اولاد کی پرورش کروں۔ تم میرے شوہر کے ساتھ سو جاؤ۔ ان کے کمرے میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ مجھے بچہ مل جائے گا، تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، تم کو بچہ ہوتے ہی تمہیں ₹1,00,000 دے دوں گی۔ میں نے کہا یہ کام تو حرام ہے، گناہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں اس کا پیسہ دوں گی، تم مجبور ہو اور میں بھی اپنی محبت کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے بچے کی، مان لو تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میری والدہ بیمار تھی، ان کا آپریشن بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی اور آپ کے کمرے میں سونے لگی۔ اندھیرے میں آپ کو لگتا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ ہی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن جیسے ہی میں حاملہ ہوئی یہ اپنے وعدے سے مکر گئی۔ یہ بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، اس بچے کا خرچہ اٹھائیں گے، تم اسے اپنا بچہ لے لوگی۔ میری والدہ کا آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی۔ میں نے کہا جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہ تو دنیا سے جا چکی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کہا جب یہ گناہ ہو چکا ہے تو اسے ایک باعزت رشتے میں بدل لو، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قصوروار کون ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے اور کیا ملنی چاہیے۔ میں نے تعصب سے رقیہ کو دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ تم ایسی جھوٹی سوچ کے مالک ہو، اندازہ ہے کہ تم نے کون سا گناہ کروایا ہے مجھ سے۔ اگر تم مجھے سب بتا دیتی نہ تب بھی شادی نہ کرتا۔ رقیہ میں تم سے بے تحاشا محبت کی ہے، کچھ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بھی نبھاؤں گا اور اسے اسی گھر میں رکھوں گا۔ میری بات سن کر رقیہ رونے لگی۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا جو میں نے کیا تھا،